बंधा था जो पैमान इश्क है, अल्लाह का इनाम है रमजान इश्क है। रोजे अजल बंधा था जो पैमान इश्क है, अल्लाह का इनाम है रमजान इश्क है। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। कमाल खल्लाक ज़ात उसकी, जमाल हस्ती हयात उसकी। बशर नहीं अज़मते बशर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। शऊर लाया किताब लाया, वो हश्र तक का निसाब लाया। दिया भी कामिल निजाम उसने, और आप ही इनक़िलाब लाया। वो इल्म की और अमल की हद भी, अज़ल भी उसका है और अबद भी। वो हर ज़माने का राहबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। ऐसा कोई महबूब ना होगा, न कहीं है बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं 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 यार, सुभान अल्लाह कहिए, सब सुभान अल्लाह कहिए। ये बात, ये बात। अब जब साहिर भाई माशाअल्लाह, हमारी शहजादी ने बहुत अच्छी नात पढ़ी, बहुत खूबसूरत। ये मैं आपको बताऊं कि ये मुझे इन्होंने बताया कि ये सैयद मंजूरुल कौनैन हमारे मुल्क के बहुत अजीम सना खां हैं, उनकी शागिर्द हैं। मैं आपके तवस्सुल से मंजूरुल कौनैन साहब को सलाम पेश करता हूँ और उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें मुकम्मल सेहतियाबी अता फरमाए। आमीन सुभान। बहुत शुक्रिया सलमान, प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। अच्छा जी, अब सिलसिला ये, अब आप तालियां बजा सकते हैं। अल्लामा मसूदी साहब तशरीफ़ रखते हैं, इस्तकबाल कीजिएगा इनका। आज है बात हुकूकुल इबाद की। इससे पहले कि हम वहाँ जाएं, अगर आप दोनों इजाज़त दें तो एक कव्वाली थोड़ी सी, अगर आप लोग इजाज़त दें तो हो जाए, हो जाए जी। शुरू कीजिए जनाब। और आप लोग कभी वहाँ पहुँचा, कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा, कभी वहाँ पहुँचा। तुम्हारी
खातिर कहाँ कहाँ पहुँचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहाँ कहाँ पहुँचा। गरीब मिट गए पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशा पहुँचा। तलक न तेरा आज तक निशा पहुँचा। हो भी नहीं और हर जाओ, हो भी नहीं और हो भी नहीं और हर जाओ। तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो। एक गोरख धंधा हो, आप ही अपना पर्दा हो, आप ही अपना, आप ही अपना पर्दा हो। तुम एक गोरख धंधा हो, जो उल्फत में तुम्हारी खो गया है, उसी खोए हुए को कुछ मिला है, खोए हुए को कुछ मिला है। नब्ज़ खानी ना काबे में मिला है, मगर टूटे हुए दिल में मिला है। नब्ज़ खानी ना काबे में मिला है, मगर टूटे हुए दिल में मिला है। मैं जिसको कह रहा हूँ अपनी हस्ती, अगर वो तू नहीं तो और क्या है, नहीं तो और क्या है। नहीं आया ख्यालों में अगर तू नहीं आया ख्यालों में, तो फिर मैं कैसे समझा तू खुदा है। तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो। तुम एक गोरख धंधा, दबे दंदर दबे दंदर दबे दंदर दबे दंदर दंदर दबे दंदर दंदर दबे दंदर दबे दंदर दबे। सारे मोहब्बत सकदी दंदर दबे दंदर दबे। सारे गरे मोहब्बत बड़ी सा, सारे मरे मोहब्बत बड़ी सा, सारे मरे मोहब्बत बड़ी सा। सारी पमा रेसा, सारी पमा रेसा, सारी पमा रेसा। रे बड़ी सा, रे बड़ी सा, रे बड़ी सा, नी पमा रेसा। रे बड़ी सा, रे बड़ी सा, रे बड़ी सा, नी पमा रेसा। रे बड़ी सा, 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 रे बड़ी सा। तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक हो। मस्जिद मंदिर ये महखाने, कोई ये माने कोई वो माने, कोई ये माने कोई वो माने। वो सब तेरे है जाना दीवाने, कोई ये माने कोई वो माने। जब है सब आशिक तुम्हारे नाम के, तू ये जगह है रही मोराम के। तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो। तुम एक गोरख हो।
बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत सारी तालियां। अब ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारा जो सेगमेंट शुरू हो रहा है वो मेरा बहुत फेवरेट सेगमेंट है। रीज़न है हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। इस वक्त हमारे पास ख़तीब पाकिस्तान, मुफक्किर आज़म पाकिस्तान, एंड ऑफ कोर्स जब ये बात करते हैं तो इनकी बात, इनकी गुफ्तगू में एक असर होता है, मिठास होती है। और सबसे खूबसूरत बात जो मुझे अल्लामा साहब की लगती है कि ये डायरेक्ट कहते हैं, किसी कॉम्प्रोमाइज़ को कभी कोई जगह नहीं दी। मेरे साथ आज मेहमान हैं, हम सब के बहुत माने हुए, काबिल एहतराम, बहुत प्यार करते हैं, हम इनसे बहुत मोहब्बत, बहुत अक़ीदत रखते हैं। अल्लामा कौकब नूरानवी अकॉडवी साहब, बहुत सारी तालियां इनके इस्तक़बाल के लिए। अल्लामा साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज सिलसिला है हुकूकुल इबाद का। आज ही इसी शो में अब से पहले एक घर भी दिया गया है, हाजी हनीफ तैयब साहब ने दिया एक फैमिली को। एक ख़ातून जिनके 3 बच्चों की डेथ हो गई पैदर पे, 2 को गोली मार के रैंडम फायरिंग के अंदर उनकी हलाकत हुई, और एक वैसे मारे गए। आज उनकी किफ़ालत का ज़िम्मा भी लिया गया है। तो जब हुकूकुल इबाद की बात आती है तो हमें क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। लफ्ज़ हक़ जिसकी जमा हुकूक कई माने में है। ये जो जिस हक़ की आप बात कर रहे हैं कि जो चीज़ अल्लाह ने जिस मकसद के लिए बनाई उसकी उस मकसदियत को नुकसान ना पहुँचे। मसलन फूल बना है खुशबू देने के लिए, मसलने के लिए नहीं बना। तो ये उसका हक़ है कि उसको उसी नज़ाकत के साथ रखा जाए ताकि उसमें नुकसान ना पहुँचे। हम जब बात करते हैं हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, और फिर तीसरा हक़ हक़्क़ुन नफ्स, मेरा अपना हक़। इससे पहले मेरे ऊपर कुछ फ़राइज़ हैं, गिव एंड टेक जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं। एब्सोल्युटली। अगर मुझे सेहत दी गई है तो मुझसे तकाज़ा किया गया है। अगर मुझे वो चीज़ नहीं दी गई तो मुझसे उसका तकाज़ा भी नहीं किया गया। इस्लाम ने ये जो हुकूक रखे हैं ये बाहमी माहौल को उम्दा, पुरअमन और पुरमसरत रखने के लिए, कि मुसलमान आपस में एक दूसरे के लिए राहत, अमन और खुशी का बाइस हो। लेकिन मुसलमान कहीं खो गया है, उसको अपना आप मिल नहीं रहा। वो कहाँ कहाँ खुद को ढूंढे, उसको ये भी नहीं पता कि मुझे ऐनक कौन सी लगानी है। सच कह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त, मैं मानता हूँ इस बात। अब उस हवाले से उसकी आइडेंटिटी उसको मिले तो वो पहचाने कि मुझ पर अल्लाह के हक़ हैं, मुझ पर बंदों के हक़ हैं, मुझ पर मेरा अपना हक़ है, मेरे इर्द गिर्द जो भी है मुझ पर उसका हक़ है, कि मैं इस माहौल को इतना पोल्यूटेड ना कर दूं कि ये मेरे लिए भी और दूसरों के लिए भी नुकसानदेह हो जाए। बिल्कुल दुरुस्त। हुकूकुल इबाद के हवाले से जो फहरिस्त है वो तो अपनी जगह, इस्लाम तो जानवरों के हुकूक बताता है, बिल्कुल बताता है। दरख्तों के हुकूक बताता है, हम सफ़री के हुकूक होते हैं, हमसायगी के हुकूक होते हैं, तहाशा। और वो हुकूक अदा करना हर एक पर इसी तरह लाजिम है जैसे अपने हक़ के लिए मुतालबा करना। सुभान अल्लाह। मैं दूसरे का हक़ जब तक नहीं दूंगा मैं अपना हक़ कैसे ले सकता हूँ? लेकिन मेरा मिजाज ये है कि मेरा हक़ दे दो, दूसरे जाते हैं जहाँ जाएं, मुझे कोई गरज नहीं। वो जो कहते हैं ना, बंदा दुआ करता है या अल्लाह मुझे बख्श दे और उसको अज़ाब दे। ये वो मिजाज हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक बंदों के आपस के हुकूक अगर वो एक दूसरे से उसको सही तरह अदा नहीं करेंगे और अगर नाजायज़ किया होगा माफ़ नहीं कराएंगे तो वो मुआफ़ नहीं होंगे। अच्छा, हुकूकुल इबाद के सिलसिले में, और इसके बाद मौलाना साहब आप भी ज्वाइन कीजिएगा, मुझे बताइए
روز محشر کیا حکم ہے کہ وہ شخص جو حقوق العباد کا خیال نہیں رکھے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے لیے بیوی کا حق مارا ہو یا اولاد کا حق مارا ہو، والدین کا حق مارا ہو، ہر ایک کے الگ الگ حساب ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہر ایک کی سزا الگ ہے. جس کا حق دینا ہے وہ مطالبہ کریں گے وہاں، اور اس کے پاس اگر نہیں ہوگا کچھ دینے کے لیے تو اپنی نیکیاں دے گا، نیکیاں نہیں دے سکے گا تو ان کے گناہ اپنے ذمے لے گا. اللہ اکبر. یعنی رعایت نہیں ہے. اللہ اپنے حق معاف کر دے گا، بندوں کے حق جب تک بندے معاف نہیں کریں گے نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. اتنی شدت ہے اس میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں سارا دن دعا کی، یا اللہ حقوق اللہ حقوق العباد معاف کر دے. تو حقوق اللہ معاف ہوئے، حقوق العباد معاف نہیں ہوئے. پھر حالانکہ مزدلفہ آ کے اپنے دعا کی، لیکن میں وہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ نبی اللہ ہو کر اس معاشرے میں رہے جس معاشرے کو جاہلیت والا کہتے ہیں. وہاں اعلان نبوت کے بعد 13 برس مکہ میں گزارے، ایک نمونہ پیش کر کے دے دیا کہ یہ میری جان کے دشمن ہے، دیکھو میں ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہا. واہ 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 واہ. اوہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس سے بڑی کوئی مثال حقوق العباد کی ہو بھی نہیں سکتی. اچھا، پھر اس کے بعد وہ واقعہ سب سناتے ہیں کہ جی وہ خاتون کوڑا ڈالتی تھی، 2 دن نہیں ڈالا تو حضور اس کی مزاج پرسی کو چلے گئے. یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے کئی ہیں، لیکن یہ سنانے والے خود اس کا 2% بھی کہیں مزاج رکھتے. 98% تو رہا نا ایک طرف، صرف سنانے کی حد تک 2% بھی اپنے اندر مزاج لے آئیں تو شاید گاڑی آگے چل جائے. کیونکہ بارش کا پہلا قطرہ بننا ہے آپ کو، اس کے بعد تو بارش آئے گی. ہم لوگ بھول جاتے ہیں تبلیغ کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے کہ ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے. واہ واہ اچھی بات. ہم اس کو فراموش کر دیتے ہیں. اب میں حقوق العباد بتا رہا ہوں، بندوں کے حقوق سکھا رہا ہوں اور خود اس کو فراموش کیے ہوئے ہوں. میری آواز میں اثر کہاں سے آئے گا؟ اثر تو پیورٹی سے آتا ہے جب میں پیور ہی نہیں ہوں. اچھا، یہاں پر اس وقت مجھے جو پیغام آپ کے اس چینل پہ دینا ہے وہ ماں باپ کو دینا ہے. بچے آپ کی اصل کمائی ہیں. آپ جو فیکٹری میں کما رہے ہیں، دکان پہ کما رہے ہیں، وہ کمائی نہیں، آپ کی اصل کمائی آپ کے بچے ہیں، اور آپ انہی سے غافل ہیں. ہائے ہائے. سچ میں بڑے بڑے جملے ہیں، اور یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ آپ کی اصل کمائی آپ کے بچے ہیں اور آپ انہی سے غافل ہیں. نہ وہ آپ کے کام آئیں گے نہ قوم کے کام آئیں گے، کیونکہ آپ ان پر توجہ نہیں دے رہے. واہ 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 واہ. اللہ مسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین. جیسا کہ ابھی علامہ صاحب نے فرما دیا اور ایک خانوادے تک لے کے آگے، ایک گھر تک بات کو لے کے آگے، تو یقیناً بات معاشرہ جو شروع ہوتا ہے ہمارے ہاں وہ فرد سے شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد گھر میں آتا ہے، اور گھر سے پھر محلے میں جاتا ہے، اور محلے سے پھر شہر میں جاتا ہے، اور اس طرح پوری دنیا میں پھیلتا ہے. تو بات یہی ہے کہ جی ہاں، اگر ہم نے اپنے گھر کو اور اپنے آپ کو صحیح کر لیا، سب سے پہلا حق تو میرا اپنے نفس کے اوپر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی میں تربیت کر دوں، یعنی اسے میں نفس مطمئنہ کی طرف لے کے آؤں، نفس امارہ نہ بناؤں. یہ پہلا حق ہے. اگر میں اس کو حق کو ادا کرتا ہوں تو پھر میرے گھر کا معاملہ آتا ہے، کہ میری فیملی کا معاملہ آتا ہے، بچوں کا آتا ہے، اور یہ میری دنیا کا، کہ یہ مستقبل ہے، پاکستان کا مستقبل ہے، ہمارے گھر کا مستقبل ہے. یقیناً اصل کمائی یہی ہے، اسی لیے فرما دیا گیا ہے بالکل واضح طور پہ کہ بہترین صدقہ جاریہ تمہاری بہترین صالح اولاد ہے. تو جو صالح اولاد اگر چھوڑ کے نہیں جا رہا ہے اور اس کی تربیت نہیں کی ہے تو یقیناً اس نے وہ صدقہ نہیں کیا کہ جو حق ہے. پھر اس کے بعد ہمسائے کی بات آتی ہے، تو ہمسائے کے حوالے سے خود حقوق چکے عباد کی بات ہے، تو اتنا کہیں کہ ہمسائے کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اس طریقے سے بیان کرتی ہے کہ لوگ اور صحابہ یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وراثت میں بھی
शरीक हो जाए, हमसाया, यानी इतने हुकूक़ हैं अगरचे कि उसमें नहीं है। और एक हदीस और भी है उसके हवाले से कि हुर्मतुल जार का हुर्मतुल उम्मी, यानी हमसाए की हुर्मत और उसकी इज़्ज़त और उसकी तकरीम और उसके हुकूक़ इतने हैं जैसे तुम्हारी माँ के। तो गोया माँ का दर्जा ही नहीं, ये माशरे को बचाना। देखिए बात हुकूक़ के हवाले से यही है कि अगर हम हक़ अदा करेंगे, जिसका जो हक़ है वो हम उसे दे रहे हैं, तो माशरे में अदल आएगा, माशरे में जुल्म ख़त्म होगा। और जब जुल्म ख़त्म होगा तो वही माशरा इर्तक़ा करेगा, वही माशरा साले माशरा कहलाएगा, वही माशरा जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देना चाहते थे, वो हम मिसाली या मदीना रसूल वाला कॉन्सेप्ट सामने आएगा। आज हम पूरे पाए दुनिया में बदनाम क्यों हैं? उसकी वजह यह है कि हमने अखलाकियात को छोड़ दिया, हमने लोगों का हक़ देना छोड़ दिया। जिस दिन हम लोगों का हक़ उसके घर तक, उसकी दहलीज तक पहुंचाने लगेंगे, फिर यकीन जानिए कि दुनिया में भी कामयाब हैं आप और आखिरत में भी। और अगर ये हक़ नहीं देंगे, ना दुनिया में कामयाब हैं ना आखिरत में, इसलिए कि खुदावंद आलम वही बात कि वो हुकूकुल्लाह को माफ़ करेगा, हुकूकुल इबाद को माफ़ नहीं करेगा। अच्छा, अभी आपने बात की थी अल्लामा साहब हक़ नफ्स की, नफ्स का जो हक़ है, बेशतर लोग शायद इस बात से आगाही नहीं है कि इसका मतलब क्या है। मुझ पर मेरा हक़, मसलन मैं अपने आप से वो काम तो नहीं ले रहा जो मुझे नहीं लेना चाहिए, मुझे कितना अपने आप को आराम पहुंचाना चाहिए, कितनी ग़िज़ा देनी चाहिए, मेरी ज़ात दूसरों के लिए नफ़ा बख्श होनी चाहिए, इसको हक़्क़ुन नफ्स कहते हैं। क्या हम इससे आगाह हैं वाकई? हम आगाह सिर्फ लफ्ज़ हक़ से हैं, इसके अलावा नहीं। चाहे वो हुकूकुल इबाद की हो बात, वो चाहे हक़ में कोई लाज़मी बात लफ्ज़ होता है, हक़ कुछ से मिलेगा, है, हक़ से नहीं है। हाँ। कुछ मिलेगा बस। कभी साहिर के प्रोग्राम में जाना है, कुछ मिलेगा। लफ्ज़ हक़ से, वो लफ्ज़ बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है कि लफ्ज़ हक़ से आशना है, हक़ से भी आशना नहीं। अच्छा, और हक़ भी सिर्फ अपना जानते हैं जी, बाकी दूसरों का देना नहीं देना जानते। नहीं जानते, देना नहीं जानते। कर्ज लेना जानता हूँ, वापस करना नहीं अल्लाह जानता। अकबर, अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। अच्छा, कर्ज क्या मुस्कुराहट का भी होता है? उस लिहाज से अखलाकियात में अगर जाएं तो मीठे बोल का भी होता है। अच्छा, मैंने क्यों पूछा, उसका रीज़न है, जापान जब मैं गया तो वहाँ अगर आप मैकडॉनल्ड्स पे चले जाएं तो उसमें मेन्यू बना हुआ है सारा। अब जाहिर है वहाँ हम ढूंढते फिरते थे कि फ़िश कहाँ से मिलती है, वही खा सकते थे। तो उसके नीचे बिल्कुल लिखा हुआ है स्माइल, पहले प्राइस लिखी है कि इतना फ़िश बर्गर इतने का, इतने का, इतने का, स्माइल नीचे लिखा है प्राइसलेस। स्माइल की कोई कीमत नहीं है, मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं है। और क्या ये हुकूकुल इबाद के ज़ुमरे में आती है? मैं मुसलमान की तो ये निशानी है कि वो दूसरे मुसलमान से खंदा पेशानी और मुस्कुराहट के साथ मिले। वो कहते हैं ना कि अगर किसी के साथ अच्छा कर नहीं सकते हो तो अच्छा फेस तो दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हैं, अच्छा बोल तो बोल सकते हो। और हम तो चुप भी नहीं रहते ना कि चले अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप ही रह लें, वो भी नहीं कर सकते हम तो। हम कमी यानी बोलना चाहते हैं ताकि जो कमी रह गई है वो भी पूरी हो। अच्छा, जब हम हुकूकुल इबाद की बात करते हैं, हुकूमत पे कितना लागू होती है ये बात, वो इसके कितने ज़ुमरे में आते हैं कि उनको भी हुकूकुल इबाद का ख्याल करना चाहिए? ताहिर साहब, हमारे सामने खुलाफाए राशिदीन का दौर मौजूद है डिटेल के साथ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आखिरी, उनको भी शामिल कर लें क्योंकि वो भी खुलाफाए राशिद में शामिल हुए। अगर हम उसका इनके सामने नमूना रखें, हमारा हर वज़ीर बात करता है हज़रत उमर ने ये कहा था कि अगर एक कुत्ता भी भूखा सो गया तो मुझसे सवाल। ये हमारे वज़ीर बड़े फ़ख्र से पेश करते हैं, अमल क्यों नहीं करते? कि हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो तो यहूदी से कहते हैं मैं उस माँ का बेटा हूँ जो सूखे टुकड़े खाया करती थी। और उनके बारे में सफ़ीर आता है रोम से, मदीना मुनव्वरा में दाखिल होता है और पूछता है मुसलमानों से तुम्हारा बादशाह कौन है? उनका हमारा बादशाह अल्लाह है। उनका उमर को क्या कहते हैं? उनका अमीरुल मोमिनीन। उसका पैलेस कहाँ है, महल कहाँ है? उनका वो क्या होता है? और सामने गली में उसका मकान है हमारी तरह। वो एक औरत गुजरी, उसने देखा कि ये, उसने कहा क्या बात है?
کہا یہ آیا حضرت عمر سے ملنا چاہتا ہے. کہا میں نے تو ان کو تھوڑی دیر پہلے ادھر جاتے ہوئے دیکھا تھا, کہ اس کو تم پہنچا دو, یہ اجنبی ہے. تو یہ سفیر جو ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ڈپلومیٹک بہت سیانے ہوتے ہیں, اس نے عورت سے بات کر کے جاننا چاہا کہ حضرت عمر کے بارے میں ریپوٹیشن کیا ہے لوگوں میں. اور آپ کو پتہ ہے عورت ای میل ہو یا فیمیل ہو, بڑی آسانی سے کہہ دیتی ہے جو بھی کچھ کہنا ہوتا ہے. تو اس نے پوچھا کہ تمہارا امیر کیسا ہے, تو تاریخی جملہ ہو گیا. اس عورت نے کہا لا یخدع ولا یخدع, نہ وہ دھوکہ دیتا ہے نہ وہ دھوکہ دیا جا سکتا ہے. واہ 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 واہ, کیا بات. اس کے بعد اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی کچھ اور, کہ جی نہ وہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے. یعنی یہ کردار تھا. تو حکومت کے امراء ہمارے ہاں, مجھے نہیں معلوم, آپ کو شاید معلومات زیادہ ہوں گی دنیا میں, خدمت ہے یہ عہدہ. بالکل خدمت. یہ چودراہٹ نہیں ہے, نوکرشاہی نہیں ہے. سید القوم خادمہم, قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے. لیکن افسوس کہ خادموں کے لیے سڑک خالی کرنی پڑتی ہے, خادموں کے لیے پولیس کو پہرا دینا پڑتا ہے, جبکہ وہ لوگ تھے کہ وہ پہرا دیتے تھے کہ لوگ سوئیں. واہ واہ. اور یہی حقوق العباد کی مثال ہے, اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. بھئی ان سے پوچھا جائے گا, وہ باز پرس ہوگی. جب حضرت علی اتنے جملے فرمائے کہ کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا, یہ ذمہ داری کا احساس نہیں ہے تو اور کیا ہے. یا حضرت عمر کہیں کہ میں چونٹی ہوتا, کسی کے پاؤں کے نیچے آ کے مسلا جاتا, اتنا وبال نہ ہوتا مجھ پر. اور آج ہاں جی کر لو کیا کرنا ہے, ہمت ہے تو لے آؤ جی, سوئٹزرلینڈ سے پیسے لے آؤ, سرے محل کا یہ کر لو. بوزے کی پھانک اس کے ہاتھ میں, قحط پڑا ہوا, پوچھتا ہے کہاں سے آئی ہے, وہ کانپنے لگ جاتا ہے. بتایا جاتا ہے اس نے گٹھلیاں جمع کی تھی, وہ بیچ کر یہ لی ہے اس نے. کیسے لوگ تھے وہ. اور آج I'm sorry, ہم کسی غلط وقت پیدا ہو گئے. یہی بات ایک بڑھ رہی تھی. وقتاً اگر احساس کیا جائے کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے اور ہم کہاں بیٹھے ہیں اور اس کے تقاضے کیا ہے. جیسی سیٹ ہوگی ویسے تقاضے ہوں گے, جیسی ذمہ داری ہوگی ویسی ہمیں ادا کرنا پڑے گا, یہی حق ہوتا ہے. اور ابھی مثال دے رہے تھے تو وقتاً یہ ہمارے بزرگان اور اسلاف نے اس طریقے سے خوبصورت معاشرہ دیا. حضرت علی کی وہ مثال کہ جس میں آپ بیٹھے ہوئے کوئی سرکاری کام کر رہے ہیں, رات کا وقت ہے, چراغ سرکاری جل رہا ہے, کوئی مہمان آ گیا, سرکاری چراغ کو بجھا دیا, اپنا والا چراغ روشن کیا, کہا یا علی یہ کیا کیا, کہا وہ سرکاری چراغ تھا, اس وقت میں سرکاری کام کر رہا تھا اس لیے سرکاری چراغ روشن کیا ہوا تھا. اب میں آپ سے ملاقات کر رہا ہوں تو میرا پرسنل دوستی کے تعلقات ہیں, لہٰذا کیا ہے اب میرا پرسنل چراغ. یعنی یہاں تک کہ اب چراغ جلانے میں اور اس کو استعمال کرنے میں ہمارے یہاں تو بے طریق استعمال ہو رہا ہے. یعنی حکومت کا مال جس طریقے سے ہم استعمال کرتے ہیں اور قوم کا مال جس طریقے سے استعمال کرتے ہیں, وہ اگر اپنا ہوتا, یہ ملک میرا ہوتا, میں اس کا ہوتا, تو میں اس بے دریغی سے اس کو استعمال نہ کرتا, بلکہ میں احتیاط کرتا کہ حکومت کا مال کیسے استعمال کرنا چاہتا. اچھا ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگین بڑا بیسک سا سوال ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھ پاتے.
لیکن ہم نہیں رکھ پاتے یا نہیں رکھنا چاہتے. اچھا یہ بات شروع سے مطلب ٹاپ سے لے کر نیچے تک سیکھ کرتی ہے. ہم خیال نہیں رکھ سکتے یا نہیں رکھنا چاہتے. ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لا تعلق ہو جائیں. کمال بات ہے یہ بڑی کمال بات ہے. اور یہ اس پہ اگر آپ اس جملے کی گہرائی کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا کہا گیا ہے تو تالیاں بجاتے ہیں, بیکاز آنیسٹلی یہ بڑی گہری بات ہے. ہمیں واقعی لا تعلقی سکھائی جا رہی ہے. وہ کہتے تھے جی حکمرانوں کے دل نہیں ہوتے, سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا, حکمران اندھے بہرے ہوتے ہیں. میں ایسے ایسے حکمران دکھا سکتا ہوں جو آج بھی ہیں اور جنہیں احساس ہے. وہ کینیڈا کا وزیر اعظم ہے, مسلمان نہیں ہے, ینگ بوائے, لیکن وہ دنیا کو بہت سا آئینہ دکھا رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے وہ ایک جملہ کہا تھا نا کہ یورپ, انگلینڈ وغیرہ میں اسلام کی کچھ باتیں بغیر مسلمانوں کے وہ ہمیں نظر آتی ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم نے ان کی برائیاں اپنائی ہیں, انہوں نے ہماری اچھائیاں اپنائی ہیں. لیکن مایوس اس لیے نہیں ہوں کہ قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. میری قوم میں اگر تعلیم آ گئی, وہ نصاب نہیں ہے جو او لیول اے لیول کا, اگر ان میں تعلیم آ گئی, اور تعلیم کے لفظ کے ساتھ آپ کو ایک بات بتاؤں, 5 حرف ہیں تعلیم کے لفظ میں, 5. پہلا حرف تے, آخری حرف میم, کیا رہ گیا؟ علی. تم علی, علی کی تم میں جگہ ہو تو یہ ہے تعلیم. اللہ. وہ تعلیم جس دن آ گئی, وہ 1 جنریشن یا 2 جنریشن کا فاصلہ اگر آ گئی تو پھر یہ شعبدے نہیں چلیں گے. ہاں قرب قیامت کی وجہ سے وہ جو برائیاں, لیکن پھر اس طرح کے شعبدے نہیں چلیں گے. میں کہتا ہوں نا, فرعون کیوں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا؟ لوگ جاہل تھے, لوگ پڑھے لکھے ہوتے کبھی نہ کر پاتا. بالکل درست, بالکل درست ہے. اچھا میں آپ لوگوں کے سوالات لینا چاہتا ہوں. اگر کسی کا کوئی سوال ہے حقوق العباد کے حوالے سے, اگر کوئی مولانا صاحب سے یا اپنا کسی مسئلے کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو مائک ان کو دے دیجئے. آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو ہاتھ اٹھا لیجئے. کہیں کوئی سوال ہے؟ کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ کوئی بھی سوال؟ آج سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کوئی بھی سوال نہیں ہے. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون کی شکایت آئی تھی کہ اس نے بلی کو بند کر دیا تھا. نمازی پرہیزگار تھی, بلی کو بند کر دیا تھا. دوسری عورت اتنی زیادہ پابند نہیں تھی مگر اخلاق کی اچھی تھی. فرمایا جس نے بلی کو بند کیا یہ جہنم میں جائے گی, اور وہ جو دوسری اخلاق میں بہتر ہے, عبادت میں کمزور ہے, وہ جنت میں جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی سے یہ جیسے بات ہو رہی تھی تو بس میں اتنا کہوں گا کہ یقیناً دیکھیے ہمارے معاشرے میں کیا ہے, ہم مسلمان ہیں, اسلام نہیں نظر آ رہا ہمارے معاشرے میں. اور اس کلچر میں جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے, وہاں پر کیا ہے, اسلام نہیں ہے مگر انسان نظر آ رہا ہے. وہاں انسان ملے گا آپ کو. اچھا تو ہمارے ہاں, اور یہ واقعے کے حوالے سے کہ بس یہی ہمسائے کے حقوق اور حقوق کے حوالے سے کہ انسان کی اگر زبان صحیح نہ ہو, یعنی اگر اس کا رہن سہن تو چھوڑیے, اس کی صرف زبان اگر کیا ہے وہ انسان کے لیے تکلیف دہ ہے, ہمسائے کے لیے, پڑوسی کے لیے, بلاؤ ان کے وہ ساری رات عبادت کرتی ہو, وہ سارا دن قیام کرتی ہو, لیکن اس کے باوجود کیا ہے وہ صوم سے رہتی ہو, لیکن اگر اس کی زبان اچھی نہیں ہے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا خیر فیہا. اور یہ کیا ہے, یہ ان میں سے ہے کہ جو اہل نار میں سے, من النار میں سے. تو یہ اس کو یعنی جہنم کی وعید دی جا رہی ہے. اللہ اکبر. یہ صرف ہم زبان سے, ساری اچھائی یہیں سے شروع ہوتی ہے اور ساری برائی یہیں سے شروع ہوتی ہے.
اگر ہم اپنی زبان کو شستہ کر لیں، اگر ہم اپنی زبان کو نرم کر لیں، اگر ہم اپنی زبان کو ایسا کر لیں کہ لوگ ہماری زبان سے محبتیں بٹنے لگیں، تو پھر معاشرے میں آپ دیکھیے گا کہ خود بخود ارتقاء آتی جائے گی، محبتیں بڑھتی جائیں گی، نفرتیں دور ہوتی جائیں گی۔ اچھا، ہم بہت بات کرتے ہیں، علامہ صاحب اس کی بھی بات کرتے ہیں کہ ویسٹ کے کلچر میں بہت کچھ ہے اور ویسٹ کے کلچر میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ہمیں ان کو اپنانا چاہیے، بہت ساری سب نہیں، کچھ ہاں کچھ چیزیں ہم بہت بات جو کرتے ہیں ہم وہاں سے دیکھیے، ہم وہاں سے برا ایک بڑی مشکل ہے کہ وہ لوگ ہماری اچھائیوں کو امپورٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کی برائیوں کو امپورٹ کر رہے ہیں کلچر میں۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک میرا سوال ہے، ہم غلط کس جگہ ہوئے ہیں؟ کوئی تو ٹریک ایسا ہوگا جہاں سے ہم نے پٹری بدلی ہوگی۔ جی میں کہہ رہا ہوں نا، ہمارا نصاب بدلا گیا، مدرسہ اور اسکول الگ کیے گئے، یہ بات سب سے بڑی سازش۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا کلچر بدلنے کی کوشش کی گئی۔ ہمارا ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ علامہ صاحب آپ سے اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیا ایسا ہوا ہے کہ ہمیں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے؟ بالکل کیا ہم گیا۔ ایک ساتھ بیٹھ نہیں سکتے؟ علماء کی کس حد تک ذمہ داری ہے اس سلسلے میں کہ تمام لوگ ایک ہی جگہ بیٹھ کے فیصلہ کریں، امت کے بارے میں، مطلب امت مسلمہ کے بارے میں فیصلہ کریں کہ ہم سب کو، کیونکہ جب ہم یہ رویے دیکھتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے کہنے کی، جب ہم یہ رویے دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء جن پہ ہمیں فخر ہوتا ہے، جن پہ ہمیں ناز ہوتا ہے، جب وہ ایک ساتھ ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھ سکتے تو پھر ان کو کیا سبق ملے گا، ہمیں کیا سبق ملے گا؟ بے شک ہے، اس کے لیے بس یہی کہیں گے کہ دیکھیے علماء کیا کہیں گے۔ میں جواب ملائیت، مولویزم نہیں چلے گا، ہم مولویوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ جملے کون کہتا ہے؟ کبھی سنے ہیں؟ حکمرانوں سے مولویوں وفات تک ضرورت بھی اسی کی ہے، ہمیشہ، اور زندگی اسی کی راہوں میں اس کی ضرورت ہے۔ اس کو سب سے زیادہ مطعون کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ جس دن اس کو معاشرے میں راہ مل گئی، سارے سیدھے ہو جائیں گے۔ لیکن علامہ صاحب بالکل صحیح ہے، لیکن علامہ صاحب یہ بات آپ سمجھتے ہیں، یہ بات علامہ صاحب سمجھ رہے ہیں، دوسرے اور ہم جس طرح سے پولیٹیشنز کو ہم اکٹھا نہیں بیٹھتے دیکھتے کہ وہ سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، اسی طرح سے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ علماء بھی ایک جگہ نہیں بیٹھ پاتے۔ اب میں آپ کو بتا دوں، اس میں دو باتیں ہیں۔ بنام علماء، علماء کے نام پر جو لوگ ہیں وہ آپ کو ہمیشہ لڑتے ہوئے ملیں گے، اور جو واقعی علماء ہیں وہ آپ کو خدمت کرتے ہوئے ملیں گے۔ ماشاءاللہ، وہ ملتے ہوئے ملیں گے۔ اب مجھے یہ بتا دیجئے، اب بہت دور نہ جائیے، پاکستان بنے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تقریباً 72 سال، ٹھیک ہے، 7 دہائیوں ہو گئی۔ آپ پوری سینچری بھی نہیں ہے، آپ اس میں 70 سال میں اور اس سے پہلے 100 سال میں ہندوستان کی تاریخ میں علماء کا کردار دیکھ لیجئے۔ یہ آج باقاعدہ ایک پروگرام ہے، یہ ایک سازش ہے۔ سینٹرل ایشیا میں کیا ہوا؟ خانقاہیں محفوظ رہیں، باقی انہوں نے کچھ نہیں رہنے دیا، ان کی عمارت رہی، آج اسی سے وابستگی کام آ رہی ہے۔ یہ باقاعدہ ایک پلان ہے کہ یہ کہا جائے کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، کہ مولوی کا کام فساد کرانا ہے، مولوی کا کام لڑانا ہے۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، یہ ابھی چاند دیکھنے پہ لڑ رہا ہے۔ ایک مسجد سے آواز کچھ آتی ہے، دوسری سے کچھ آتی ہے، یہ نہیں پتہ یہ کروایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ فنڈنگ ہو رہی ہے۔ اب میں اوپنلی 2 لفظ کہہ رہا ہوں، 3 حکومتیں ہیں ہمارے ارد گرد جو باقاعدہ پیسے دیتی ہیں اپنے اپنے طبقے کو اس لڑائی کے لیے، اور یہ حکومت نے سارا کچھ اخباروں میں بیان بھی کر دیا، مگر نوٹس کوئی نہیں لے رہا۔ ایک حیرت انگیز بات ہے، بڑی کمال بات ہے، حیرت انگیز، سوچ کے دیکھیے گا، کیونکہ میں نے یہ جو بات کی کس لیے کی، ہمیں کہیں نہ کہیں تو سنبھلنا ہے۔ دیکھیے گا ویسٹ کی جو ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں ویسٹ کے، ذرا دیکھیے گا، دوہرے معیار دیکھیے گا۔ اگر ان کا کوئی آدمی مذہب کی طرف نکل جاتا ہے تو وہ ریبائے بن جاتا ہے، اور اس کے بڑے بڑے نام ہوتے ہیں، وہ
ایونجلسٹ بن جاتا ہے، اس کے بڑے عہدے ہوتے ہیں، بڑے اس کو تکریم سے پکارا جاتا ہے، لیکن اگر ہمارا کوئی آدمی عالم بن جاتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس پہ خطرہ ظاہر کیا جاتا ہے، خدا نہ کرے کہیں اس پہ ٹیررزم کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ اگر ہماری عورت گھر میں رہتی ہے، چھوڑیے پہلے ان کی عورت کی بات کرتے ہیں، اگر ان کی عورت گھر میں رہتی ہے تو اسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں ہوم میکر ہے، وہ ہوم میکر ہوتی ہے، کیونکہ وہ گھر میں بچوں کی پرورش یا نگہداشت کے لیے رہ رہی ہے، وہ ہوم میکر ہے۔ لیکن اگر ہماری عورت گھر پہ رہتی ہے تو ہم دقیانوسی ہو جاتے ہیں، ہم بیکورڈ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ دوہرے معیار نہیں ہے؟ لیکن ایک دوہرا معیار ان کا ہے، ایک دوہرا معیار ہمارا بھی ہے۔ ہم ویسٹ سے امداد لیتے ہیں، ویسٹ کے پاس جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو کے ویسٹ کو برا کہتے ہیں، یہ بھی دوہرا معیار ہے۔ دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو سنبھلنا سمجھنا ہوگا، کہیں نہ کہیں آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا، اور وہ ڈفرینشیشن، وہ لائن آپ کو مذہب بتاتا ہے۔ یقیناً دین کی وابستگی ہی ہے جو آپ کی رہنمائی کر کے آپ کو، کیونکہ مجھے انسان یہ تعلیم نہیں بناتی، مجھے دین بناتا ہے۔ کردار ہوگا یا میرے اخلاق ہوں گے وہ دین کی وجہ سے ہوں گے، وہ ان وجوہات سے نہیں ہوں گے، کیونکہ اخلاق کی تعلیم سوائے دین کے کوئی اور دیتا ہی نہیں ہے۔ علامہ صاحب اقبال نے کہا ہے قوم مذہب سے ہے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہی حقوق العباد کی بات ہے، جذبہ باہم جو نہیں، جذبہ باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ تو اب یہ جذبہ باہم جو ہے اگر حقوق العباد کو سمجھ لیا جائے تو آ جائے گا، لیکن کہاں سے لایا جائے، پیدا کہاں سے؟ اچھا، بہت آسان ہے، بہت آسان، لیکن ہم کر نہیں رہے۔ مثلا نہ ہمارے مدرسے، ان میں بھی صرف قاعدہ پڑھا دیا، پارہ پڑھا دیا قرآن، وہ بھی تربیت نہیں کر رہے۔ امام صاحب بھی نہیں کر رہے کیونکہ ان کو اتنی تنخواہی نہیں دی جا رہی بیچارے کو، وہ دوسرے کام کرنے میں کسب معاش میں رہتا ہے کہ وہ تربیت کر دے۔ ماں باپ بھی کسب معاش میں ہیں، ٹی وی جو ہے وہ تو ماشاءاللہ ہمیں جو بنانا چاہتا ہے، کسب معاش میں نہیں، وہ کسب معاش میں نہیں، وہ ہماری معاش خراب کرنے میں ہے، تو وہ لگے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک ماں کر لے، باپ کر لے، کوئی ایک فرد طے کر لے، یا مولانا صاحب کر لیں، امام صاحب کر لیں، کہ ہم نے اس میں ابتدا کرنی ہے، ابتدا کی دیر ہے، پھر رزلٹ آ جائے گا۔ لیکن وہ ابتدا جو ہے وہ گھر سے بھی ہو سکتی ہے، مدرسے سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہم اپنی، میں دیکھوں مجھے سب سے زیادہ اس وقت تکلیف 70 برس میں میری زبان مجھ سے چھینی جا رہی ہے۔ ہاں بالکل، میں کیا سیکھوں گا؟ میری اقدار کہاں سے آئیں گی میرے پاس؟ مجھے کون دے گا یہ تمام پیغام؟ میں تو گفتگو کے انداز بھول جاؤں گا۔ یہ تو فلمی دنیا نہ ہوتی تو اردو شاید رخصت ہو چکی ہے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے، بالکل ہم مانتے ہیں پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ ہماری مائیں جو ہیں کیا وہ حقوق العباد سے واقف ہیں؟ کیونکہ کئی مرتبہ میں نے معذرت کے ساتھ، میں سب سے معذرت کے ساتھ، خواتین سے معذرت کے ساتھ کہوں گا، میں نے کئی مرتبہ عورت کو عورت ہی کی حق تلفی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بالکل کرتی ہے، ساس بہو کی پہلی مثال سامنے ہے۔ ساس بھی عورت ہے، بہو بھی عورت ہے، اور ان دونوں کا مسئلہ دنیا کا کوئی آدمی حل نہیں کر سکتا۔ اور عورت کو آپ کہتے ہیں حقوق العباد، عورت کو فیشن کے سوا کوئی معلومات نہیں ہے۔ یہ پیچھے سے جتنے مرد ہیں سب بہت زیادہ تالیاں بجا رہے ہیں اس بات پہ، اور آگے خواتین چپ ہیں۔ لیکن ہماری وہ خواتین جو بی اماں کہلاتی تھی، علی برادرز کی ماں، علامہ اقبال کی والدہ، یا ہم اپنے جن ماؤں کو آج یاد کرتے ہیں، میری اپنی ماں اگر ایسی نہ ہوتی تو شاید میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا۔ ہم نے ان کی تربیت پائی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آج کی بھی مائیں سنبھل سکتی ہیں، وہ صرف اتنی بات یاد کر لیں کہ وہ ایک ماں ہے۔ چھوٹا سا ایک بریک، آپ سے ملتے ہیں، بریک کے بعد جائے گا کہیں نہیں۔ آنے کے بعد سوال وہی ہے کہ ماں کی گود جو ہے پہلی تربیت گاہ ہے، تو یہ حقوق العباد اس میں انکلکیٹ کیسے کیے جائیں؟ چھوٹا سا ایک بریک ہے، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔ اللہ کا انعام ہے رمضان، عشق ہے، روزے ازل بندھا تھا جو پیمان، عشق ہے۔